औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इदरीस नाज, आप देख रहे हैं नाज परदारियाँ स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, ईद की छुट्टियों के बाद आज पहला दिन है और कुछ दिनों से मौसम बहुत खुशगवार था, सर्दी की फिर आमद थी, गर्मियाँ ख़त्म होने को लग रही थी। लेकिन कैसे हो सकता है कि अप्रैल अपने आखिर पे हो और आप सर्दियाँ एंजॉय करें। आज फिर गर्मी है और इससे कहीं ज़्यादा सियासी माहौल में गर्मी है। सियासी माहौल में गर्मी इसलिए ज़्यादा है कि ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा अदालत की समाअत शुरू होने वाली है। अदालत ने जो थोड़ा सा वक्फा दिया था गुफ्त शनीद के लिए, मुज़ाकरात के लिए, वो वक्त ख़त्म हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो मामला जूं के तूं है। मौलाना फजलुर रहमान अपनी ज़िद पे कायम है, हुकूमत अपनी जगह पे है, नून लीग अपनी जगह पे है। जरदारी साहब में जो लचक थी वो भी कोई बहुत बड़ा तब्दीली नहीं ला सकी। ऑडियो लीक्स हैं, जजेस की ऑडियो लीक्स भी हैं, साद साहिबा की ऑडियो लीक है और उसने भी एक माहौल बना रखा है। 3 रुकनी बेंच जो है वो ज़िद पे कायम है कि हम ही ने फैसला करना है। मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं कि चूँकि साद साहिबा ने हुक्म दे दिया है कि आपने हर सूरत यही फैसले करने हैं और ये सारी सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ऐसे लग रहा है जैसे आपस में टकराने वाले हैं, आमने सामने हैं। अगर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आपस में टकरा जाते हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 दिनों में अगर बर्फ नहीं पिघलती, अगर मुज़ाकरात नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट तुली रहती है कि हमने हर सूरत फैसला देना है और वही फैसला देना है, इस बात की पूरी कौम को समझने की ज़रूरत है कि अदलिया इस बात पे क्यों तुल गई है। मोहतरम नाजरीन, आपके इल्म में है कि जब कोई भी शख्स, कोई एक पार्टी जब किसी जज पे अदम एतमाद का इजहार कर देती है, वो कहती है कि मुझे आप पे एतमाद नहीं, आप मेरा केस ना सुने, तो अखलाकियात ये हैं, मुझे कानून और आइन का ज़्यादा पता नहीं, लेकिन हमने देखा है कि फिर जज साहब उस केस से अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मामला अजीब है। 13 पार्टियाँ कह रही हैं कि इस 3 रुकनी बेंच पर, बल्कि 8 रुकनी बेंच पर भी हमें एतमाद नहीं है, फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान तुले हुए हैं कि यही 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा, आपके खिलाफ करेगा और आपको हर सूरत मानना होगा। हैरत की बात है, ये बात जो है ये समझने की है और समझाने की है। इसमें वाक़तन साद साहबा का कोई रोल है, जज साहब की फैमिली का रोल है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और अगर पार्लियामेंट और अदलिया आपस में टकरा जाती हैं तो जीत आइन की होगी, कानून की होगी, या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट की होगी, इस पर भी बात करनी है। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे गुजरांवाला का नौजवान सियासतदान जनाब मियाँ शरेज़ राई साहब, मियाँ शरेज़ माहर साहब। मियाँ शरेज़ PP 61 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। पिछले इंतखाबात में 2018 के इंतखाबात में इनके वालिद साहब जनाब चौधरी इसहाक महर साहब, वो NA 82 से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और इस दफ़ा ये इंतखाबात में उतरे। चूँकि कौमी असम्बली के इंतखाबात तो अभी हो नहीं रहे, तो इसलिए सूबाई असम्बली के इंतखाब में जनाब मियाँ शरेज़ महर साहब उतरे। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, आपके वालिद साहब ने पिछले इंतखाबात में NA 82 से इलेक्शन कंटेस्ट किए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से। अब चूँकि सिर्फ सूबाई असम्बली के इंतखाबात शायद हों, अगर इकट्ठे इंतखाबात नहीं होते, तो आपने फैसला किया कि आप सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, इसकी क्या वजह है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ FM का, आपने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। जी बिस्मिल्लाह। दूसरी, मैं अपने सारे ऑडियंस गुजरांवाला PP 61 को ईद मुबारक कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आपने कहा, जैसा कि कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं हो रहे, PP 61 के इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं शुरू से ही PP 61 में इलेक्शन की कंपेन मैंने बहुत ज़्यादा पहले से स्टार्ट की हुई थी और आपके प्रोग्राम में ही मैंने कहा था कि PP 61 से मुझे 100% टिकट मुझे ही पार्टी जारी करेगी, क्योंकि पार्टी बंदों की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ का फ़ैसला करती है। तो मैं जब 2017 में मैंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया था, तो जब मैंने देखा कि यहाँ सारे जो सियासत में मैंने चीज़ें देखी हैं ना, वो हमारा एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क में कोई भी चीज़ यहाँ इस्लाम के मुताबिक ना इम्प्लीमेंट नहीं होती। हाया कि आपने मुसलमानों की आप हिस्ट्री चेक करें, स्टेटों रियासतों की आप हिस्ट्री चेक करें, तो पाकिस्तान ने इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होते हुए एक अजीम सल्तनत की बुनियादें रखी हुई हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में यहाँ निज़ाम ही सारा उल्टा है। आप देखें, यहाँ
چھوٹے سے غریب سے لے کے ورکر سے لے کر ووٹر سے لے کر اوپر سیاستدان تک، بلکہ ہر ادارہ ہی یہاں حسب توفیق سارے فرعون ہیں۔ آپ دیکھیں، اب میں نے لاسٹ ٹائم ایک دودھ کے ٹاپک پہ ایشو پہ میں نے ایک مدعا اٹھایا، دیکھیں ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے دودھ کے اوپر اور سپلائی کتنی ہے۔ تو 70% تو دودھ میں لوگ دودھ ہی غلط پیتے ہیں، تو کیمیکل ملا دودھ، کیمیکل، خشک دودھ، پانی ملا ہوا، صرف نیل والا۔ تو اب دیکھیں یہ ان ٹاپک پہ کس نے ان کو اجاگر کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے یہاں گورننس نہیں ہے، ڈی سی صاحب جو ہیں اور ہمارے اے سی صاحبان، ان کو اور بہت سارے کام ہیں، وہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں، ان کے مین کام تو یہی ہے۔ نہیں، انہوں نے کرپشن کرنی ہے، انہوں نے پیسے بنانے ہیں، تو وہ جن کاموں میں پیسے بناتے ہیں اور یہیں سے تو ان کی ارننگ ہوتی ہے۔ تو یہی تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، ہر ادارے کو اپنے جو ان کی حدود ہے نا، اس حدود میں رہ کے کام کریں گے نا، تبھی ہم گوجرانوالا کو، پورے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کیسے، کتنی عجیب بات ہے، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اور قرضئی بھی ہم عوام ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ان پیسوں سے اگر گورنمنٹ کوئی فلائی کام کرتی ہے، وہ اس کو پرائیویٹائز کر دیتی ہے۔ جیسا کہ دیکھیں موٹر وے بنی، اس کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا، اس کو گروی رکھوا دیا گیا، تو ہمیں اس چیز کا کیا فائدہ جو آپ نے IMF کو یا کسی پرائیویٹ بندے کو آپ نے اس کو گروی رکھ دینا ہے، تو وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ میاں صاحب ہمارے یہاں یہی تو پرابلم ہے۔ ہمارا شیخو پورا روڈ بنا ہے، گوجرانوالا ٹو شیخو پورا، یہ بھی ہم نے 10 سال کے لیے پہلی گروی رکھ دی ہے، جس کمپنی نے بنایا 10 سال تک وہ اس سے فائدہ لے گی، تو ہم بنا لیں یا بنانے کے بعد بیچیں، ہم نے تو ہر صورت چیزیں بیچنی ہوتی ہیں۔ سر پاکستان میں اتنے وافر مقدار میں آپ کے پاس مسائل ہیں نا، تو میں کہتا ہوں کوئی بھی میں MPA کی سیاست کرتا ہوں، میں سب سے پہلے تو عوام کو یہ چاہیے کہ مجھ سے منشور لیں کہ میں PPC۔ اچھا میاں صاحب آپ بتائیے آپ کا منشور کیا ہے؟ اگر آپ ایک تو پارٹی کا منشور ہے نا، پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا مکان ہے، روزگار لوگوں کو جو بھی دینا ہے، جی آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ اگر PP 61 سے MP ہو جاتے تو آپ کیا کریں گے؟ میں اگر MP ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں نہیں ہوتا تو اگر میری پارٹی کے اوپر گورنمنٹ بن جاتی ہے، جو جیسا کہ آپ کو پتا آصف علی زرداری صاحب جوڑ توڑ کے کل تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا انہوں نے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن جائے، اور اس کے لیے میں کوششیں کر رہا ہوں۔ جی میں دونوں کنڈیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں جیتا تو پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کے مطابق ہم اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے۔ پورا ہم نے ایک لایا عمل، ایک منشور بنایا ہوا PP 61 کی عوام کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے۔ وہ کیسے کریں گے؟ جب کوئی بندہ MPA جیتتا ہے نا، اس کو اربوں روپے کے فنڈز جاری ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کے فنڈز جاری ہوتے ہیں، گورنمنٹ اس کو جاری کرتی ہے۔ میں کیا کروں گا، جو پاکستان میں مہنگائی کی شرح چل رہی ہے، ہمیں مثال کے طور پہ گھی آتا ہے 650 روپے میں، وہ فنڈ میں انسان کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کروں گا۔ نہیں وہ ترقیاتی فنڈ جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں گلیوں اور نالیوں کے لیے، آپ انہیں ایسے کیسے خرچ کر سکیں گے؟ یہ تو آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دے گا آپ کو۔ نہیں میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ مجھے تو اپنے انسانوں کی فلاح و بہبود چاہیے نا، سب سے پہلے ان کو روٹی کپڑا چاہیے، ان کو کھانے پینے کی اشیاء چاہیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ تو آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ جو فنڈ ہے گلی نالی سڑک کے لیے وہ آپ سبسڈی دے دیں آٹے میں، چینی میں، شکر میں، گھی میں، کسی میں بھی۔ اچھا مجھے اب یہ بات بتائیں کہ ایک انسان بھوکا مر رہا ہو اور میں اس کو گلی بنا کے دوں یا اس کو روزمرہ کی چیزوں میں آسانی پیدا کروں؟ خیر یہ تو آپ کو شاید قانون سازی کروانا پڑے اس کے لیے۔ جی وہ ہم امپلیمنٹ میں اگر ہم جیت کے جائیں گے تو پارلیمنٹ میں اگر اس میں ہم اس کو قانون کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، وہاں سے پہلے امپلیمنٹ کروا لیں گے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں، ہم نے تو انسانوں کی فلاح بہبود۔ اچھا ایک تو آپ کا منشور میں یہ شامل ہے کہ آپ جیسے بھی کریں میں سبسڈی میں 100 دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی کو اور بجلی کے بلوں کو کم کر کے دکھائیں گے۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، دلی کے چیف منسٹر صاحب ہیں اروند کیجریوال صاحب، وہ 2013 میں انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے اور انہوں نے 2023 تک ابھی ان کی 70 سیٹوں میں سے 61 سیٹیں ہیں اور انہوں نے 35 لاکھ گھروں کو بجلی فری دی ہے، اور وہ اتنا درویش آدمی ہے، اور وہ واحد دلی کا چیف منسٹر جس نے مودی کو وہاں سے دلی سے ہرایا۔ یہ دیکھیے یہ صوبائی خود مختاری کی باتیں ہیں، وہ چیف منسٹر بن گئے ہیں ایک صوبے کے، اور وہاں پہ یہ صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، تو آپ اپنے MPA کی ڈومین میں رہ کے بات کریں نا۔ آپ MPA منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ ایک تو یہ کریں گے
کہ وہ جو آپ کو ملنے والے کروڑوں روپے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اسے آپ نے فنڈز جاری ہوں گے، جو فنڈز جاری ہوں گے وہ آپ گلیاں نالیاں سڑکیں نہیں بنائیں گے، آپ سبسڈی دیں گے لوگوں کو، پھر آپ بجلی سستی کریں گے، اس کے لیے کیا میکنزم ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، جو مجھے سبسڈی مجھے ملے گی، جو مجھے فنڈز ملیں گے، میں انسانوں کی فلاح بہبود کے اوپر لگاؤں گا۔ میں ہر دائرہ کا جو ادارے ہمارے گجرانوالہ میں چل رہے ہیں ان کو ان کی آئینی حدود کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، جو کہ وہ کام نہیں کرتے۔ اب دیکھ لیں کوئی بھی ادارہ، پولیس والا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، وکیلوں کا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، ججز کا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، گیپکو کا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، پی ٹی سی ایل کا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، گیس کا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرتا ہے؟ اگر تو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں وہ بھی تو آئینی حدود میں نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ڈومین میں نہیں ہے، اپنی حدود اور اس سے باہر جا کے کام کر رہے ہیں۔ جو آپ فرما رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو دیکھیے، آپ تشریف لائے ہیں میاں صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ آئیں گے اپنا موقف سامنے رکھیں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا یہ کتنے ویژنری ہیں، ان کے پاس کیا ہے اور کیا یہ امپلیمنٹ کروا سکیں گے۔ ابھی تک جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا، یہ سارے کام کرنے کے ہیں پارلیمنٹ کے، مطلب پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوگی تو آپ جو پیسے آتے ہیں گلی یا سڑک کے لیے یا نالی کے لیے، وہ پیسے سبسڈی میں نہیں جا سکتے، جو کہ اس وقت تک ہے۔ اچھا خیر، ایک تو آپ لوگوں کے لیے تگودو کریں گے اس کے لیے انشاءاللہ کہ آپ مہنگائی کنٹرول کریں گے 100 دنوں کے اندر۔ اگر 100 دنوں کے اندر نہیں ہم کر سکے تو میں اپنی عوام سے معافی مانگوں گا اور استعفیٰ دے کے گھر جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں 100 دنوں میں اگر کچھ نہیں کر سکا تو میں ریزائن دے کے گھر چلا جاؤں گا۔ عمران خان صاحب، اور اس کے بعد عمران خان صاحب 4.5 سال رہے اور اب پھر وہ دوبارہ ٹرنیور مانگ رہے ہیں۔ اس میں عمران خان کی پالیٹکس میں اور میری پالیٹکس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ ایک پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں اور میری جو پارٹی لیڈ کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں ان کی جماعت کا ایک ادنا سا کارکن اور ایک ٹکٹ کا میں۔ میاں صاحب دیکھیے، آپ کی پارٹی جو ہے اس نے بار بار حکومت بنائی ہے، پنجاب میں بھی انہوں نے حکومت بنائی، بے شک اشتراک سے حکومت بنائی، براہ راست حکومت پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں بنا سکی، لیکن یہاں پر انہوں نے اشتراکی حکومت تو بنائی ہے۔ تو پیپلز پارٹی تو کہیں بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ ہیں، پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، پیپلز پارٹی نے کہا، تو کیا پیپلز پارٹی میں جو لوگ تھے ان سب کو بے گھروں کو گھر مل گیا؟ کیا سب کو روٹی ملی؟ آج بھی ہم آٹے کے لیے کتاروں میں لگے ہیں، ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں 10 کلو آٹے کا تھیلا لینے کے لیے۔ تو جو پیپلز پارٹی نے وعدے کیے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے۔ دیکھیں، آپ نے آٹے کی بات کی ہے، یہ آٹے کا دیکھیں بہت ہی بڑا فلاحی منصوبہ تھا، لیکن اس کو آرگنائز نہیں کیا گیا صحیح طریقے سے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں کہ میں پھر آپ کو وہی بات بتانا چاہتا ہوں، ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کر انسانوں کی فلاح بہبود کرنی چاہیے۔ یہاں پاکستان میں سسٹم ہے جو وہ الٹ چلتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، یہاں سرکاری بندے کام کرنے کے بھی رشوت لیتے ہیں، وہ سرکار سے بھی لیتے ہیں اور عوام سے بھی لیتے ہیں۔ مجھے بتائیں، وہ آفس آنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو بڑی فیکٹس پہ بات کروں، میں وابرٹون میں رہتا ہوں، وابرٹون میں 8 سے 9 10 SHOs رہتے ہیں۔ مجھے بتائیں، ان کی ایک بڑا میں ایشو اٹھانے لگا ہوں، کیونکہ میری جو سیاست ہے عوام کی سیاست ہے، میں عوام کی ترجمانی کرنے کے لیے ادھر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو وہ دیکھیں، اس کی 50,000 سے 70,000 روپیہ سیلری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کا پروٹوکول دیکھیں، انہوں نے 4 5 پرائیویٹ گن مین رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی کوٹھیاں، اور وہاں وابرٹون اربپتی ہیں وہ لوگ، 100-200 ہزار ایکڑ۔ میں وہی بتانے لگا ہوں، وابرٹون میں ایک کوٹھی کی جو ملکیت ہے 2.5 سے 3 کروڑ پہ ہے اسٹل۔ تو مجھے یہ بتائیں، 70,000 کے بجٹ میں مجھے آپ یا میں کوئی بجٹ مینیو بنا کے گھر نہیں مل سکتا وابرٹون میں۔ مجھے اس میں آپ بجٹ اربوں روپے کی، تو یہ بات کی بڑی بات ہے۔ مجھے بتائیں، ان کو پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی ادارہ نہیں پوچھنے والا۔ یہاں آٹے کی آپ نے بات کی، آٹے میں جو کرپشن ہوئی ہے، چونکہ یہ سارا سسٹم پٹواریوں کے ذریعے چلتا ہے حکومت کا، پٹواریوں نے سیل اینڈ پرچیز کرنی ہوتی ہے، جو انہوں نے پرچیز کیا اس میں سے ایک پٹواری کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، 60 لاکھ روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے۔ تو اس میں ہم نے اس چیزوں کو ہی روکنے کے لیے آنا ہے۔ ہم نے ہر ادارے کو یہ بتانا کہ آپ کی یہ آئینی حقوق ہے، یہ آئینی حدود ہے، آپ نے اس کے اندر رہ کے لوگوں کی فلاح بہبود کرنا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جب خمینی ایران میں آئے تھے نا، انہوں نے ایک رات میں اپنا ریڈیو پہ انٹرویو جاری کیا تھا، اگلے دن اس نے اس قانون پہ عمل درآمد کروایا تھا۔ میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں، اس نے وہ تھانے کے جیل کے اندر گیا، اس نے کہا جی ساری لسٹ نکالیں، جو ڈینجرس ہے وہ ملزم ہے ان کو ایک سائڈ پہ کر دے، جو نارمل ملزم ہے ان کے سائڈ پہ کر دے، جو ڈینجرس جو ملزم تھے انہوں نے ان کے سر اتار دیے۔
اور دوسروں کے نام پتہ لکھے ان کو بتا دیا کہ اگر آپ نے اس جیسا ظلم کیا ہے تو آپ کے آگے یہی سزا ہے. وہ بندے لوگ نیک ہو گئے تھے اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ بڑی بے حیائی پھیل. اچھا میاں صاحب یہ جو باتیں ہیں نا یہ آپ کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد کی, اور جب آپ ایم پی اے بنیں گے اگر بن جاتے ہیں اللہ کرے, پہلی بات تو 14 مئی کو تو انتخابات کسی صورت نہیں ہو رہے, کسی صورت نہیں. 14 مئی کو الیکشن ہو جاتے نا تو مجھے میری بڑا اچھا الیکشن بن جاتا. وہ اس طریقے سے کہ دیکھیں پی ایم اے نون بائیکاٹ کر رہی ہے اور میرے حلقے سے 14,500 ووٹ سے نواز چوہان صاحب جیتے ہوئے ہیں اور مجھے پی ایم اے نون کی مرکزی قیادت سے یہ مجھے گرین سگنل ملا ہوا ہے. کل میں نے اپنے فیس بک سوشل ایپس پہ یہ بات بھی لگا دی ہے کہ ابھی بھی گجرانوالہ میں نون لیگ کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے ایز اے سیاسی تجزیہ میرے مطابق. ٹھیک ہے, بالکل. پہلے تو یہ کہ پی ٹی اے نے 14,500 کی لیڈ کو کور کرنا ہے. ان کے 22,000 میاں ارکم خان صاحب نے الیکشن وہاں سے کنٹیسٹ کیا تھا. وہ ابھی آپ کے مقابلے میاں ارکم خان صاحب نہیں میاں ارکم خان صاحب دوسرے حلقے میں چلے گئے ہیں اور 4.5 سالوں میاں ارکم خان صاحب پی پی 61 میں نظر ہی نہیں آئے. آپ کے حلقے کا تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا. جی وہاں علی اشرف مغل صاحب کو ٹکٹ جاری ہو گیا ہوا ہے میری اطلاعات کے مطابق. تو میرا مقابلہ علی اشرف مغل کے ساتھ ہے انشاءاللہ, بہت بڑے سرمایہ دار کے ساتھ. جی بہت بڑے سرمایہ دار کے ساتھ اور بہت بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں میرے پاس کافی لاتعداد ان کے بارے میں داستان ہے میرے پاس. لیکن جب الیکشن کمپین سٹارٹ کروں گا تو انشاءاللہ عوام کے سامنے فگر اینڈ فیکٹس پہ بات کریں گے. تو پھر وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ آپ کے ساتھ مقابلہ ہے, بہت بڑا سرمایہ دار کو مقابلے میں نہیں آ گیا, تو وہ تو آپ کو بڑا ایزی لے رہے ہوں گے علی اشرف مغل اگر ان کے پاس ٹکٹ ہے. دنیا میں شکستیں ہی ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو کسی اپنے مخالف کو ایزی لیتے ہیں. تو ایزی کوئی بھی جب بندہ مقابلے میں آ جاتا ہے نا تو پھر اللہ نے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے عوام لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہوتی ہے کہ کون اچھا ہے کون نہیں ہے. ہمارا کردار بھی لوگوں کے سامنے ہے, ہم نے کون سی کوئی کرپشنز کی ہوئی ہیں, ہم نے کون سی کوئی امپائرس بنائے ہوئے ہیں. ہم تو اپنے سرمایے سے سیاست کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے لوگوں کے خیر خواہ ہیں. جو ڈلیور ہم کر سکتے ہیں میرے خیال سے کوئی سرمایہ دار نہیں عوام کو کر سکتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اگر پی ایم اے نون 14 کو الیکشن ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گجرانوالہ میں آئین کے مطابق سب سے زیادہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میاں شریز نے آواز اٹھائی ہے. کسی پی ٹی اے کے بندے نے آواز نہیں اٹھائی, کسی پی ایم اے نون کے بندے نے آواز نہیں اٹھائی. اگر پی ایم اے نون الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرتی تو وہ آپ کو ووٹ دیں گے, پھر میرا 1-to-1 مقابلہ ہو جائے گا. پھر علی اشرف مغل ہو یا کوئی بھی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سیٹ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 110% یہ الیکشن میں جیت کے دکھاؤں گا. کیونکہ میری نظر میں نون لیگ ابھی بھی ووٹ بینک سٹینڈ بائی ہے. تو نون لیگ اگر میرے ساتھ مجھے ووٹ ڈالتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مجھے نہیں ایسا لگتا کہ مجھے پی ٹی ہرا پائے گی, کیونکہ یہ ایک جھوٹے بیانیہ کو لے کے چل رہے ہیں. امریکن چورن, نواں پاکستان چورن, حقیقی ذاتی چورن, کبھی کہتے ہیں کہ حدیثہ کا ہسٹری میں ذکر نہیں ہے. تو یہ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب بہت اچھی بات کرتے تھے, میری بات سے آپ اتفاق کریں گے. وہ ایک بہت ہی دانشور, مجھے میری آئیڈیل پرسنالٹی سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, وہ کہتے تھے یہ ایک فتنہ ہے. تو یقین کریں میں آپ کے پروگرام میں یقین کریں یہ اسلام مخالف ایجنڈا ہے. یقین کریں ان کی جو اس نے پی ٹی اے کے بندے تیار کیے ہیں, یقین کریں وہ ایسے ہیں, میں آپ کو اللہ معاف کرے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, میں ان کے لیے اللہ سے دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو اگر پی ایم اے نون نے الیکشن کنٹیسٹ نہ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس فتنے کو پی پی 61 میں دفن کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا میاں صاحب بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے والی ہیں. جی لیکن میں کنفیوز ہوں آپ کے ویژن کو لے کر. جی مطلب آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ساری پرائم منسٹر والی ہیں کہ اگر پرائم منسٹر بن گیا تو میں یہ کروں گا. ابھی تو نہیں سر, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ppp 61 میں میرے حلقے میں 4 لاکھ بندہ ہے. اچھا ہے, 4 لاکھ بندوں کو بھی یہ پرائم منسٹر کے لیول پہ ہی آتا ہے. میں اگر ان کو ڈلیور کر پایا نا تو آپ یہی سمجھے کہ میں پرائم منسٹر تک میری باتیں پہنچ گئی. بہت ساری آئینی اور قانونی مجبوریاں ہوں گی سر. وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جیتنے کے بعد بھی اگر میں نے کوئی عذر ہی بیان کرنا ہے نا تو میری سیاست پہ لعنت ہے. میں کہتا ہوں مجھے سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے. میں نے آپ کو اروند وہ بات کی ہے 2013 میں, آپ اس کی مثال میری بات آپ نے سنی نہیں, تو ایک پارٹی بنائی جیسے عمران خان سر. وہ پہلے آیا کیسے ہے وہی تو میں بتا رہا ہوں, جبکہ وہ سیاست میں ہے وہ جیتا گیا ہے. اچھا آپ بھی جب الیکشن جیت جائیں گے پھر اس کے بعد کوئی اپنی پارٹی بنائیں گے؟ میں جیتوں یا ہاروں
اگر میں ہار گیا تو میری پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 2000 سے 8,000 تک بیزی انکم سپورٹ پروگرام میں سب دوستوں کو 30 سے 35,000 بندوں کو لے کے آؤں گا، کیونکہ میری پارٹی نے مجھے یہ فنڈز جاری ہونے لگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر الیکشن نہ ہوئے تو میں ہر یونین کونسل میں یہ آپ کو الیکشن سے پہلے کر کے دکھاؤں گا۔ اگر الیکشن ہو گئے تو پھر تو یہ پروگرام میں الیکشن کے بعد کروں گا، اگر نہ ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ 2000 سے 8,000 روپے تک میں لوگوں کو خود ان کے گھروں میں انکم سپورٹ کا پروگرام ان کو رجسٹرڈ کرواؤں گا اور ان کو پیسے پارٹی سے لے کے دوں گا۔ یہ آپ کے پروگرام میں لائیو بات کر رہا ہوں۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں، یہ تو اس میں کوئی چھمبے والی بات نہیں۔ یہ آپ کوئی عام بات سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اتنی مہنگائی میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں جیتنے کے بعد بھی اگر آپ کو میرے بہانے نہیں لگانے ہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے؟ پھر میں میاں صاحب میں آپ کو ذاتی حیثیت سے جانتا ہوں، آپ کے والد صاحب کو ذاتی حیثیت سے جانتا ہوں۔ آپ بنیادی طور پر ایک مڈل کلاس ہیں اور مڈل کلاس کے درد کو زیادہ بالکل یہی بات میں سمجھا رہا ہوں۔ میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، نعوذ باللہ آپ کو تنقید نہیں کر رہا، میں صرف یہ سمجھنے کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ میں گلیاں نالیاں سڑکوں کے لیے جو فنڈ ملیں گے وہ سبسڈی میں دے دوں گا، یہ آئینی اور قانون میں وہاں الجھا ہوا تھا۔ سر یہ دیکھیں میں سمجھ قانون ایک دن میں بن سکتا ہے تو قانون ایک دن میں توڑ بھی تو سکتے ہیں۔ ہم نہیں پارلیمنٹ میں قانون بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ چلیے اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ سر میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مدعا کہ اگر اس میں کوئی آئینی سکومت اسمبلی میں لے جائیں گے وہاں جا کے اس کو تبدیل کروا لیں گے۔ دیکھیں میں سب سے پہلے غریبوں کو سہولت دینی ہے، گلی محلوں کو میں نے نہیں کرنی۔ اب دیکھیں میری PP 61 سے ایک گزارش ہے، اپنا ووٹ ڈالتے وقت آپ کے اندر کوئی جنازے میں آ گیا، یہ آپ کے ووٹ کا تقدس ہی نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کر آپ کو سوچنا پڑے گا۔ یہ بات بڑی غلط ہے، وہ فلاں MP صاحب میری شادی پہ آ گیا، میری فوتگی پہ آ گیا، مجھے فلاں چودھری نے کہہ دیا کہ میں نے ووٹ ایک بنیادی اور آئینی حق ہے۔ یہ آپ نے اس کو، میں اس کی شرعی آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں، ٹائم کافی زیادہ آپ کا لے رہا ہوں۔ تو شرعی اس کی پتہ کیا، آپ کو آپ کے امیدواروں میں سے جو کم گناہ گار بندہ نظر آئے نا، جو کم ایماندار بندہ نظر آئے، پھر بھی آپ اس کو ووٹ ڈالیں۔ لیکن اب دیکھیں 4 لاکھ میرے حلقے میں ووٹ ہے، 2 لاکھ تو ادھر رجسٹرڈ ووٹ ہی نہیں ہے۔ 2 لاکھ میں سے اب آ جائیں 60 سے 65% ووٹ اپنا حق دا استعمال نہیں کرتے، تو آپ جرم دار ہیں۔ آپ تو PP 61 کی بات کر رہے ہیں، PP 61 میں 4 لاکھ رجسٹرڈ نہیں جی 4 لاکھ ٹوٹل ووٹ ہیں، 2 لاکھ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں۔ 1,70,80,000 ووٹ رجسٹرڈ ہے، اس میں سے 65% ووٹ ان لوگ ڈالتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نواز چوہان صاحب نے 36,000 ووٹ لیے ہیں اور میاں ارکم خان صاحب نے پچھلی مرتبہ اس حلقے میں 22,000 ووٹ لیے ہیں۔ یہ ٹوٹل جو ووٹ کاسٹنگ ہے 70,000 ووٹ بنتی ہے، باقی سب کے ڈال کے گنو 2,000 لے، کسی نے 3,000 لیے ہیں۔ مجھے بتائیں 1,20,000 بندوں نے تو اپنا حق کا استعمال ہی نہیں کیا۔ وہ کس اینگل سے؟ مجھے سقراط کا فلسفہ تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ جمہوریت، اس میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ میتھمیٹیکلی غلط ہے کہ ایک حلقے میں 3 لوگ ہیں ABC، اگر 100 کے 100 لوگ بھی ووٹ ڈال دیں، A نے لیے 33، B نے لیے 33، C نے لیے 34، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ منتخب نمائندے ہیں، یہاں کے چنے ہوئے نمائندے۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 66 لوگوں نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو یہ منتخب نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر جو آپ کی فلسفی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میاں صاحب آپ حلقے کے لوگوں کو آخری کیا پیغام دینا چاہیں؟ وقت کم ہے، عید کا موقع ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کھل کے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں کریں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے اس بات کا۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے تسلسل سے، اپنا ووٹ ضرور دیں، ووٹ ہر صورت کاسٹ کریں، ووٹ ہر صورت کاسٹ کریں، کیونکہ 65% تو آپ اپنے اپنا حق کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میاں شریف غلط ہے، علی اشرف مغل غلط ہے، یا کوئی بھی غلط ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے ووٹ نہ دیں، میں آپ کو اچھا نہیں لگتا مجھے نہ ووٹ دیں، آپ کو کوئی بھی بندہ اچھا لگتا ہے، ووٹ ڈالتے وقت آپ اس کا منشور لیں کہ بھائی آپ نے ہمارے حلقے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر وہ اپنے منشور پہ پورا نہیں اترتا تو آپ کا حق بنتا ہے آپ کا ہاتھ ہو اس بندے کا گریبان ہو۔ یہ میرا ایک پبلک سروس میسیج ہے، اس پیغام کو میں اپنے گجرانوالے PP 61 کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بیان دھیان سے سنیں، یہ الفاظ دھیان سے سنیں۔ آپ مجھے خوشی تب ہوگی میں ہاروں یا جیتوں جب 100% ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ میں ان کو نہیں پسند تو مجھے نہ ووٹ ڈالیں، میری شخصیت ان کو نہیں پسند مجھے نہ ووٹ ڈالیں، لیکن وہ نکلیں ضرور، کیونکہ جب آپ کسی آپ نکلتے نہیں، کوئی غلط نمائندہ آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، پھر آپ کا گلہ شکوہ بھی نہیں بنتا۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ ریاست کے بھی جرمدار ہیں، اسلام کے بھی جرمدار ہیں، کیونکہ ووٹ کا تقدس
یہ ووٹ کا استعمال یہ اسلام میں اس کی بڑی تائید کی گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں صاحب رائے سے رائے لینے اور کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ خدارا اپنا بریانی اپنا ووٹ یونین کونسل کے ناظم چیئرمین کسی کے کہنے پہ ووٹ نہ ڈالیں، اپنا ووٹ نہ بیچیں. جب آپ نے اپنا ووٹ بیچ دیا تو آپ نے اپنا آئینی حق اور آپ کے جو حلقے کے دوسرے لوگوں کو چیزیں ڈیلیور ہونی ہے نا وہ بھی آپ کو نہیں ہو سکیں گی. اپنا ووٹ دیں، بے لوث ہو کے دیں. میں اچھا لگتا ہوں، کوئی طریقے لبیک اچھا لگتا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا لگتا ہے، کسی بھی پارٹی کا آپ کو اچھا بندہ لگتا ہے، لیکن ان سارے کینڈیڈیٹ کا کمپیریزن کریں. جو اگر سارے برے ہیں اس سے جو کم برا ہے نا پھر بھی آپ اس کو ووٹ ڈالیں. یہ نہ کہیں کہ ہمیں کیا ہونا ہے، ہمیں کیا فائدہ ہے. یہ غلط ہی، یہ آپ کے حلقے کے بات ہی غلط ہے. یہ آپ کی بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ تشریف لائے. محترم ناظرین، میں نے بات شروع کی تھی عدلیہ سے اور پاکستان میں جو آئینی بحران پیدا ہونے والا ہے، جو آئینی جنگ چھڑنے والی ہے. آئین کا نام لے کر ہی پارلیمنٹ کہے گی کہ ہم سپریم ہیں، سارے کے سارے اختیارات ہمارے پاس ہیں. پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے الیکشن ملتوی کر دے، جب چاہے الیکشن کروائے. اس کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. پارلیمنٹ اگر کہہ دیتے ہیں تو الیکشن 120 دن آگے جا سکتے ہیں. عدلیہ کہے گی کہ سارے کے سارے اختیارات آئین نے عدلیہ کو دے دی ہیں، عدلیہ نے آئین کی تشریح کرنی ہے، اور جو ہم تشریح کر دیں یا جو فیصلہ کر دیں وہ حرف آخر ہوگا. یہ آئینی جنگ چھڑنے والی ہے. اللہ کرے کہ اس میں ملک پاکستان کا استحکام ہو، جمہوریت بچی رہے، جمہوریت کا استحکام ہو. حالات اگر خطرناک ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر 14 مئی تو کیا 14 مئی 2023 تو کیا 14,224 25 26 کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے. پھر بوٹوں کی چھاپ آپ کو سنائی دے گی، ان کی چاپ سنائی دے گی. تو اس سے بچنا ہے. ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. حکومت کو بھی اور عدلیہ کو بھی، تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود اور قیود میں رہ کے فیصلے کرنا ہوں گے. میاں شریف صاحب تشریف لائے آج ہماری خصوصی دعوت پر. میاں صاحب کے پروگرام میں آنے سے مجھے بہت ساری چیزیں سمجھنے میں مدد ملی کہ ایک جس میں لگن ہو، جو بندہ سچی لگن کے ساتھ اپنے حلقے کی عوام کے لیے تل جائے، پھر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آئین میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. ان کا عزم ہے کہ اگر آئین میں اس کی گنجائش نہ بھی ہوئی تو میں اس کو نکالوں گا، لیکن لوگوں کو ڈلیور کروں گا. اگر ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گیا تو میں 100 دن کے بعد اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے استعفیٰ عوام کے قدموں میں رکھ دوں گا. یہ کہنا تھا میاں شریف صاحب کا. بہت ساری باتوں سے مجھے اتفاق ہے، اور سب سے بڑا اتفاق اس بات سے ہے کہ ایک نوجوان جس میں لگن ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے، وہ بہت آگے دیکھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں. باقی جو ان کی باتیں تھیں کچھ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئی ہوں گی، وقت ہمیں وہ باتیں سمجھا دیتا ہے. باہر کیف اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.